बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी के मिशन लाहौर के आखिरी लम्हात के अंदर एक मरतबा फिर तलखी बढ़ गई है। लाहौर कैंट के सामने तबल बज चुका है, ट्रैफिक जाम है, इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कैंट के अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं मिली। और इस मौके पर अफरीदी ने और बाकी साथियों की जो स्टेटमेंट्स है वो इंतहाई अहमियत की अमल है। इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अफरीदी के मिशन लाहौर पर BBC ने क्या रिपोर्टिंग की है और बीबीसी का इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है, इस पे भी बात करेंगे। और अगला जो मिशन है वो कराची शुरू होने जा रहा है। बिलावल जरदारी जो है और उनकी जो हुकूमत है, और ख़ास तौर पर जो MQM वाले हैं, वो अब तैयार हो जाएं और वो किस तरीके से ये सारी सूरत हाल को मैनेज कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अच्छा, लाहौर पे आने से पहले अगर हम कराची की बात करें, तो आज सुहेल अफरीदी जो CM KP के हैं, उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट वो कराची जाएंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी यानी 5 दिन के अंदर कराची रवाना हो जाएंगे, बल्कि असल बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त चूंकि जो सूरत हाल है वो सारा उसको मैनेज करेंगे और दरमियान में 2-3 दिन का जो टाइम है वो कराची के लिए निकालेंगे। अब जिस तरह लाहौर के अंदर या पंजाब में फिस्तायत जारी है और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी PTI को करने की इजाजत नहीं है, इसी तरीके से कराची के अंदर भी जो बिलावल सरकार है वो मुकम्मल तौर पर फिस्तायत का मुजाहरा कर रही है, जबर का मुजाहरा कर रही है। कहने को तो पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत, इंसानी हकूक, ये सारे वो चूरन बेचते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह कल जरदारी और बिलावल वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो उनके हवाले से अब यही समझा जा रहा है कि ये भुट्टो की पार्टी पर जरदारी काबज हो गए। यानी एक बिल्कुल उस लेवल पे जाकर लेटे हैं और ऐसे लग रहा है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान में अब खुशामद का मुकाबला चल रहा है और उसके अंदर के बिलावल बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकता है और ये हाजिरी लगवाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब बिलावल जरदारी भी वही काम कर रहे हैं, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, हत्ता के खवातीन की जो है वहां पे गिरफ्तारियां आम मौकों पर, ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। अब जब वहां पे जाएंगे, हलीम आदल शेख हैं, बाकी कारकुनान हैं, तो इसी तरीके से जो है वो पर्चे दर्ज होंगे, इसी तरीके से वो भी काम करेंगे। तो कराची एक बड़ा शहर है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल देखते हैं आप बिलावल जरदारी और ख़ास तौर पर जो मुस्तफ़ा कमाल हैं MQM के, उन्होंने जिस तरह इल्ताफ़ हुसैन को गालियां निकाली हैं और कहा है कि ये इल्ताफ़ हुसैन जो है वो बहुत बड़ा मुजरम है, इल्ताफ़ हुसैन ने ये कर दिया है, इल्ताफ़ हुसैन ने वो कर दिया है। और भाई तुम अब ये किस तरीके से कह सकते हो? तुम तो इल्ताफ़ हुसैन के साथी हो, तुम क्राइम पार्टनर हो, तुम सारे कामों के अंदर तो खुद मिले हुए थे इल्ताफ़ हुसैन के साथ, और जब आपस के अंदर मामलात जुदा हुए तो फिर आप वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि इल्ताफ हुसैन बगैरत आदमी को इतनी ताकत दे रखी थी कि 10 मिनट की कॉल पर 5 लाख लोग निकलता था। इस हरामी इल्ताफ हुसैन याद नहीं आया कि आईनी तरमीम करानी है। महाजर कौम बड़ी बदकिस्मत है, ऐसा क्रिमिनल मिला। ये बेगैरत कौम पूरी नस्ल खा गया, ये बेगैरत है। इतना झटके के बाद भी अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा। मैं दुआ करता हूँ कि इसे उठा ले। मुस्तफ़ा कमाल ने ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरीके से इखलाकियात का जनादा निकाला है। अब ये कहा उसने क्यों है? चूंकि वो डॉक्टर इमरान फारूक जो है उसकी जो एहलिया फौत हो, यह बताया जा रहा है कि उसका इन्होंने वाली वारस बनना था, लेकिन वो उल्ताफ हुसैन ने इनको नजदीक ही नहीं आने दिया और वो सारे जो फराइज हैं वो वहां पे उसने किए। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो अगर हम देखें तो ये बड़ी ही आम एक सूरत हाल पैदा हुई है आज लाहौर के अंदर। अगरचे पहले दिन से इसी तरह रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, लेकिन ये सारी जो रुकावटें हैं एक मरतबा फिर आज लाहौर कैंट के सामने जो है वो एक तमाशा बना है, तबल बजा है। वहां पे लोग बड़ी तादाद के अंदर खड़े रहे हैं, लेकिन जो अफसरान ड्यूटी पर होते हैं उन्होंने वहां पे सुहेल अफरीदी और उनके काफिले को इंटर नहीं होने दिया गया। फिर उनको कहा गया कि चलें आप एक आध गाड़ी को जाने दें, ताकि जिन लोगों के पास पहुंचना है वहां ताजियत करनी है और ये जरूरी है। हसान न्याजी की रहायशगाह वहां पर मौजूद है और इसी तरह उमर सरफराज चीमा, उनकी रहायशगाह भी कैंट के एरिया के अंदर आती है।
تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ کینٹ بھی تو پاکستان کا ایریا ہے، تو کیا آپ ہمیں پاکستان کے اندر آنے سے روک رہے ہیں؟ تو یہ سارے وہاں پہ افسران کے ساتھ گفتگو ہوئی، لیکن سی ایم کے پی کے کو وہاں نہیں جانے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینٹ کے اندر چونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو چیزیں چلی ہیں اس کے مطابق یہ توقع ہوتی ہے کہ جو لاہور کینٹ ہے، وہ کینٹ کا جو ایریا ہے وہاں پر بنیادی طور پر جو ہے وہ سارا جو معاملہ ہے وہ خراب نہ ہو، چونکہ پہلے بھی عمران خان کی بڑی ایک یعنی وہاں پہ سپورٹ بیس ہے، تو وہ اور زیادہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو پھر تانے دیے جائیں گے کہ دیکھو جی فوجیوں کی جو سوسائٹ فیملیز ہیں وہ تو اس طرح عمران خان کے آج بھی ساتھ ہیں، تو یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں، تو ان کے وہ بنیادی طور پر اس بیانیے کے اندر جو اب نیا بیانیہ بنایا گیا اس کو پروٹیکٹ کرنا شاید یہی اصل جو ہے وہ مقصد دکھائی دیتا ہے۔ اب جو گفتگو کی نا شاید خٹک نے، یہ بھی بڑی عام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان، شوکت خانم یا علیمہ خانم نام نہیں رکھتے، جو بھی سرکاری منصوبہ ہوتا ہے یہاں پنجاب میں یہ نواز شریف چنگچی، نواز شریف ریڑی، نواز شریف پان مسالہ نام رکھتے ہیں، ہم اپنی تاریخی شخصیات کے نام پر منصوبے مکمل کرتے ہیں، ہمارا گورننس کا ماڈل ان سے بہتر ہے۔ ممبر پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی شہد خٹک پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے موازنہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کوئی گٹر نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا عام شہری اتنا آزاد ہے کہ نہ آزاد ہے کہ نہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے اور نہ ہی حکومت سے۔ خیبر پختونخوا میں ایسا چور ڈرتا ہے کہ اگر اس کی ویڈیو بن گئی تو اس کی خیر نہیں ہے، اب وہ ڈرتا ہے کہ یہاں عام شہری کی شکایت اس کی عہدے سے زیادہ معتبر ہے، لیکن یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ پولیس گردی ہے، کوئی مطلب ہے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اچھا، جو اب آج بات چیت ہوئی لاہور کے اندر، تو لاہور کے اندر بھی بنیادی طور پر جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یعنی سہیل آفریدی نے بنیادی طور پہ کہا کیا ہے، یہ ذرا میں چاہتا ہوں سنوا دوں۔ جو ہمارے اسیران میں آتے ہیں اور ان کو ناحق سزا ہوئی ہے، قید میں ہیں، سر کو وجوہات آپ نے پوچھی ہوں گی۔ اچھا، وہ انہوں نے بتایا کہ ہم بنیادی طور پر عمر سرفراز چیمہ اور حسان نیازی کے رہائش گاہ پر جانے سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ دونوں رہائش گاہیں لاہور کے کینٹ ایریا میں واقع ہیں جہاں پنجاب پولیس کی جانب سے داخلے کی اجازت نہیں ہے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے ہمراہ پارٹی قائدین، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانے نہیں دے رہے، اور کیا جو کینٹ کا ایریا ہے وہ پاکستان کے اندر وہ شمار نہیں ہوتا؟ تو یہ سوال وہاں پہ اٹھایا گیا، اور بالآخر ان کو آج تیسرے دن بھی ایسے لگتا ہے کہ تلخی کے اندر ہی اضافہ ہوا ہے کہ ان کو آنے نہیں دیا گیا۔ اب دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی جو مشن ہے سٹریٹ موومنٹ، اس کا آغاز ہو گیا، بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات آ رہی ہیں، اور بہرحال کینٹ ایریا سے روکا گیا 9 مئی آپریشن کے اندر بھی بات چیت یہ ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، آج لاہور میں تیسرا دن ہے اور ہمارے ساتھ مسلسل یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم شہباز شریف کی طرح ڈگیوں میں جائیں، لیکن ہم ڈگیوں والے نہیں ہیں، یہاں پر پتہ نہیں کس کی حکومت ہے۔ میں ان کو ایک گاڑی کے داخلے کی اجازت کا کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے ہماری حاضری ضروری ہے، مان لیا آپ کے علاقے میں آپ ہی کی جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن میں کوئی گن مین ساتھ نہیں لے کر جا رہا، لیکن پھر بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریٹرن میں بتائیں۔ وزیر اعلیٰ آفریدی بغیر گن مینوں کے بھی پولیس ان کو جانے نہیں دیا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، پل سے بڑی تعداد کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دوسری طرف اگر ہم بڑھیں تو صورتحال بڑی جو ہے وہ عجیب ہے۔ اچھا، ستھرا پنجاب انہوں نے کہا جی شاید خٹکنے کے یہ سب سے بڑا سکینڈل بنے گا۔ اچھا، بہرحال جب بنے گا دیکھیں گے، لیکن یہ عام لوگوں تک کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ جو فائدہ ہے وہ ضرور پہنچ رہا ہے۔ اب بی بی سی نے اس سارے معاملے کو کس طرح رپورٹ کیا ہے وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ مشن لاہور آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے اور آفریدی جو ہے وہ اب واپس روانہ ہو رہے ہیں،
اور اس وقت BBC نے جو کچھ لکھا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ لاہور عوامی اور سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ان کے پنجاب اسمبلی کے دورے کے دوران دکن پیل اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف سخت زبان کے استعمال اور جواب میں پنجاب حکومت کے بھی سخت رد عمل کی وجہ سے ماہرین کے مطابق سیاسی تلخی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور صحافیوں کے مابین ہونے والے مکالمے پر بھی سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی کارکنوں کے ہمراہ جمعے کے روز بدریہ موٹر وے لاہور پہنچے، جہاں ٹھوکر نیاز بیگ پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے آغاز پر سہیل آفریدی نے الزام عائد کیا کہ پنجاب حکومت نے موٹر وے کے مختلف انٹرچینجز پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکا، جبکہ لاہور آمد پر بھی قافلے میں شامل گاڑیوں کو روکا گیا۔ اچھا، اب اس سے آگے چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے جب کوئی انٹرنیشنل جریدہ یا ویب سائٹ اس کو کور کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سہیل آفریدی لاہور کا دورہ کیوں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ایک ہیڈنگ دی ہے BBC نے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد سے لاہور کے سفر کے دوران مختلف مواقع پر سہیل آفریدی نے بتایا کہ وہ عمران خان کی ہدایت پر لاہور کا دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد PTI کے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کو متحرک کرنا ہے۔ لاہور PTI کے طلبہ تنظیم انصاف آرگنائزیشن لاہور یعنی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کے علاوہ عمران خان کی رہائش گاہ دمان پارک کا انہوں نے دورہ کیا، جہاں PTI کے کارکنان جمع ہو گئے۔ اس سے قبل وہ PTI کے اسیر رہنماؤں سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل لاہور گئے اور وہ سارا ان کا جو شیڈول ہے انہوں نے بیان کیا۔ پھر مہمان نوازی نہ ہونے کے شکوے پر BBC نے لکھا کہ سہیل آفریدی کے دورے کے دوران تلخی کا معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث ہے اور سینئر صحافی بھی اس پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے ایکس پر لکھا کہ پنجاب کی مہمان نوازی کی روایت ہے کہ مہمان کو چائے یا کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے، لہذا گورنر یا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بھی چائے یا کھانے پر مدعو کریں، اس سے سیاسی تلخی کم ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی کہتے ہیں کہ وہ آداب مہمانی کو برقرار رکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے کی کوریج کرنے والے صحافی اور تجزیہ کار عمر دراز گندل کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی اپنے دور میں لاہور کے دورے پر آئے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے تھے۔ ان کے بقول علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ وہ پنجاب یا لاہور کی تنظیم سے دور رہیں گے۔ اس وقت تحریک انصاف کے رہنما علی حمزہ کو پریس کانفرنس میں بھی نہیں بلایا گیا تھا، یعنی اس وقت۔ اب عمر دراز گندل کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے اس دورے کے ذریعے PTI ایک طرف سے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پنجاب حکومت پریشان ہوتی ہے یا نہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اس دورے کو لے کر پریشان تھی۔ پھر سلمان غنی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کسی پاکستانی شہری کو ملک میں کسی دوسری جگہ جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سہیل آفریدی کا یہ دورہ لاہور میں تحریک انصاف کی تنظیم کو متحرک کرنے کی ایک کوشش تھی، جو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی سیاست کا محور یہی ہے کہ وہ عمران خان کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لاہور آئے تھے تو پنجاب حکومت کو بھی اعلیٰ درفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سرگرمیاں کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، کیونکہ فریقین کے مابین پہلے سے ہی بہت تناؤ تھا اور وہ اس دورے کی وجہ سے مزید بڑھ گیا ہے۔ تو یہ اب سلمان غنی، آپ کو علم ہے ان کو نون لیگی صحافی سمجھا جاتا ہے، تو یہ جو کچھ یہ ہر جگہ لائٹیں بند کرتے رہے ہیں، خجل خوار کرتے رہے ہیں، تو یہ الٹا نون لیگ کو مہنگا پڑا ہے۔ یہ سارا جو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان پہ ہی سارے تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ پھر انہوں نے سلمان غنی نے کہا کہ جس طرح کے سوالات کیے گئے وہ طرز عمل درست نہیں تھا، اور اس کے جواب میں بھی جو کچھ کہا گیا وہ بھی اخلاقی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ پنجاب حکومت کے رد عمل یہ ہے کہ ہم نے سیکورٹی مہیا کر دی ہے اور پنجاب دورے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال دی، بلکہ انہیں پنجاب پولیس کی جانب سے سیکورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی ہمارے مہمان ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آئی اور ان کے رویے پر افسوس ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فل پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے مراسلہ پہلے سے ہی جاری کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دورہ جو ہے اس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، ڈسکشن کا موضوع بنا ہے، لوگ متحرک ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے کم از کم اب پنجاب کی جو PTI ہے ان کو بھی جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔